Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Asif Bukhari Official. Like the video, subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon for update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, तौबा के बारे में बात चल रही थी कि अल्लाह की तरफ रुजू करने से अल्लाह की करीम ज़ात राज़ी हो जाती है। तीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन ऐसे थे कि वो जंग से पीछे रह गए। मुनाफिकीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आकर झूठे बहाने कर लिए, ए अल्लाह के रसूल, हमारे घर के अंदर कोई नहीं था। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। सैयदना काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर सही सही बात बतला दी। ए अल्लाह के रसूल, सवारी भी थी, तैयार भी था, लेकिन शैतान मेरे ऊपर गालिब आ गया, उसने मुझे रास्ते से हटा दिया। मैं इस वजह से इस जंग से पीछे रह गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी बातचीत बंद कर दी और तमाम सहाबा इकराम के अंदर ऐलान कर दिया कि इनके साथ कोई बात नहीं करेगा। तो अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर जो इनका वाक़या, इन तीन सहाबा का वाक़या नकल किया है, उसके अंदर अल्फाज बड़े अजीब किस्म के हैं। कुरान पाक के अंदर आता है, हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम। कि ज़मीन इतनी वसी है, इतनी फराख है, लेकिन ज़मीन वो तंग हो गई। वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम। अब आप बतलाओ कि घर के अंदर अगर आपके साथ दो आदमी, चार आदमी इत्तेफाक कर लें, बात नहीं करनी। पूरे मदीना के सहाबा इकराम वो आते हैं, वो बात करना चाहते हैं, बात ही नहीं करते। और कुरान पाक कहते हैं कि वो अपने आप से भी तंग हो गए थे कि यार किस अजाब में मुब्तला हो गए, नऊज़ुबिल्लाह, किस तकलीफ में मुब्तला हो गए। यानी कोई बात नहीं करता, हत्ता कि बीवी भी बात नहीं करती, बच्चे भी बात नहीं करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आर्डर था, इनसे बात नहीं करनी। आप खुद बतलाओ कि आपके साथ या मेरे साथ ये मामला हो, कोई भी हमसे बात करने वाला ना हो तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। तो इसलिए कुरान ने कहा ज़मीन वसी है, इसके बावजूद तंग हो गई और उनका नफ्स उनको अपने आप को इस तरह दबोच रहा था कि वो कहते थे, है काश कि हम इससे पहले मर जाते। और फिर अल्लाह पाक कहते हैं, वज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। और उनकी सिर्फ उम्मीद सिर्फ थी, अल्लाह की उम्मीद थी कि अल्लाह ने उनके साथ क्या करना है। तो फिर जब ऐलान हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको बशारत दी कि जाओ, खुश हो जाओ। इसी तरह एक और सहाबी है, सैयदना अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल ने एक कबीला के खिलाफ, जो यहूदियों का कबीला था, उनके खिलाफ फैसला किया कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा। अबू लुबाबा ने जाकर इशारा कर दिया, यानी गर्दन की तरफ इशारा किया कि कत्ल हो जाओगे अगर बात नहीं मानोगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरा रब बता दिया करता था कि इनकी क्या चालें हैं, ये क्या चाहते हैं। वो संभल गए। जब वो यहूदी संभल गए तो इन्होंने, अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को आकर मदीने के सुतून के साथ बांध दिया। आज भी वो सुतून है, सुतून अबू लुबाबा। और उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक अपने आप को नहीं खोलूंगा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं खोलेंगे। और जब तौबा का ऐलान हुआ, फिर पैगंबर ने अपने प्यारे हाथों से खुद खोला। जब खोला और ऐलान किया कि अबू लुबाबा की तौबा ऐसी है, अगर पूरे मदीने वालों पर तकसीम कर दी जाए तो पूरे मदीने वालों की बख्शिश हो जाए।
یہ تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرعی سزا مقرر کی۔ وہ جب اس کو قتل کیا گیا تو خون کا چھینٹا اٹھا کسی کے کپڑے پر جا پڑا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ گناہگار تھے، غلطی کی تھی۔ تو جب یہ خطا ہوئی ان سے، اب انہوں نے کہا کہ یہ خون بھی ناپاک ہے، نفرت کا اظہار کیا ہے، اس طرح کا نفرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسے اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے کہ اس کا یعنی اس خون جو ہے اس کا پاک ہو چکا ہے۔ اگر ان کی بھی توبہ مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینے والوں کی بخشش ہو جائے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ نے انہوں نے ایک اپنی کتاب کے اندر بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ بہاری کے گاؤں سے ایک خط آیا مجھے، اتنا محبت بھرا کہ حضرت ہم غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہمارے علاقے بہاری کے اندر سیرت کا کوئی جلسہ نہیں ہوتا، آپ سیرت کے دائی ہیں، ختم نبوت کے دائی ہیں، کوئی آپ وقت دے دیں۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ جب میں ان کو وقت دے دیا، اپنے وقت مقررہ پر اس دیہات کے اندر جب پہنچا تو اس غریب آدمی پر اتنا دباؤ تھا کہ وہاں قادیانیوں کی اکثریت تھی۔ انہوں نے کہا خبردار اگر جلسہ کرایا سیرت کا تو ذبح کر دیں گے، نہ تیرے بچوں کو چھوڑیں گے نہ تمہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان تھوڑی تعداد کے اندر تھے، قادیانی ویسے ہی اثر رسوخ والے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پورے معاشرے پر چھائے ہوئے۔ انہوں نے کہا اگر سیرت النبی کا جلسہ کیا تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو جب حضرت مولانا امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ تشریف لے گئے تو وہ بکھلا گیا۔ اس نے کہا یار مولانا صاحب یہ لیں، آپ اپنا ہدیہ لیں اور آپ واپس چلے جائیں، میں جلسہ نہیں کراتا۔ انہوں نے کہا یار وجہ تو بتاؤ، اتنی دور سے میں آیا ہوں اور تمہارے مطالبے پر تمہیں ٹائم دیا ہے، تم نے مجھ سے ٹائم مانگا ہے، پھر میں نے ٹائم دیا ہے، اب تم انکار کر دے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قادیانی بہت زیادہ ہیں، انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر سیرت کا جلسہ کراؤ گے مولوی تو چلا جائے گا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہم جو ہے کمزور لوگ ہیں، اس لیے آپ اپنا ہدیہ وصول کریں اور تشریف لے جائیں۔ تو حضرت مولانا اکاڑوی نور اللہ مرقدہ نے کہا اللہ کے بندے اگر تیری ناموس کا مسئلہ ہوتا، میری عزت کا مسئلہ ہوتا، میں چلا جاتا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ میری عزت ہے نہ تیری عزت ہے، لیکن اب مسئلہ آ گیا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ، ناموس رسالت کا مسئلہ آ گیا ہے، اب میں آ گیا ہوں، جلسہ تو ہر صورت ہو کر رہے گا۔ اس کو کہا کہ یہاں تمہارے علاقے کے اندر کوئی بڑا ذمہ دار ہے؟ انہوں نے کہا بڑا ذمہ دار تو نہیں ہے، ایک ڈاکو ہے جس کو نورا ڈاکو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا امین صاحب لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ۔ جب وہاں گئے تو وہ ڈیرے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آج خیر دے ہے مولوی نے، آج خیر دے ہے کہ مولوی نے۔ انہوں نے کہا جا کر حضرت مولانا امین اکاڑوی نے کہا کہ یار ناموس کے رسالت کی بات ہے، یہ قادیانی یہاں جلسہ نہیں کرنے دیتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، تحفظ کرو، اور میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ان قادیانیوں کی جرت ہے؟ انہوں نے جا کے وہاں مسجد کے اندر اعلان کیا کہ نورا ڈاکو آ گیا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ پیش ہونا ہے، جس نے سننا ہے آ جاؤ۔ بہت سارے لوگ آگے، نور ڈاکو کا ایک مقام تھا، 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بیان ہوا اور اس نے نور ڈاکو نے اعلان کر دیا او قادیانیوں اگر تمہاری جرت ہے تو سامنے آ جاؤ، اگر تم نے مسلمانوں پر ہاتھ اٹھایا تو میں ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا۔ جلسہ ہو گیا، واپس چلے گئے۔ مولانا امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے گھر کے اندر تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا اس نے امامہ باندھا ہوا ہے، شکل اس کی جو ہے نورانی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ سلام دعا کیا، میں نے پوچھا بزرگوں میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں نورا ڈاکو ہوں۔
کہنے لگے کہ جس دن آپ جلسہ کر کے آئے ہیں، رات کو میں سویا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے کہا میرے بچے میرے ڈاکو، تو نے میرا تحفظ کیا ہے، ختم نبوت کے مسئلے کا تحفظ کیا ہے، میں محمد بھی اور محمد کا رب بھی تجھ سے راضی ہیں، میں محمد بھی اور میں محمد کا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ماتھے کو چوما ہے اور میرے جو ہے منہ پر جو ہے اس طرح کا کیا ہے، اب میرے آنسو نہیں رکتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بشارت کی وجہ سے، میری اس سچی توبہ کی وجہ سے اللہ نے میرے چہرے پر داڑھی کو سجا دیا ہے، میری زبان پر ہر وقت درود جاری رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کا جو تحفظ کرے گا میں اس کو توبہ کی بھی توفیق دوں۔ تو عزیز دوستو، وقت سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا نوجوانوں، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ جوانی کے اندر تو تم کیا کر سکتے ہو، اللہ اللہ کر سکتے ہو، جب بڑھاپا آ جائے گا پھر کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس لیے عزیز دوستو، شام کو بیٹھ کر اپنے گربان کے اندر جھانکو کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، کس کو ستایا ہے، کس کو پریشان کیا۔ وقت ہے جس طرح کل بیان کیا کہ 70 سال تک کا دور کا دروازہ ہے جو توبہ والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جب یہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے اس وقت تک دروازہ کھلا ہے، جب تک موت نہیں آ جاتی دروازہ کھلا ہے، موت کے بعد پھر دروازہ بند ہو جائے گا، پھر نہیں توبہ کر سکو گے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کتنا اچھا ہوں یا برا ہوں، آپ اپنے گربان کے اندر جھانکیں، میں اپنے گربان کے اندر جھانکوں، میں کتنا اچھا ہوں یا برا ہوں۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب